अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आपका अपना प्रोग्राम सुखी घर लेकर साइमा हफीज़ हाज़िर खिदमत। ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए सजाती और संवारती हैं हमारी प्रोड्यूसर नाहिद यूनुस और आज की पेशकश रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की है। बहनों, आज की औरत पुरएतमाद, पुरजोश और हर फन मोला है। वो न सिर्फ घर में किचन संभालती है बल्कि दफ्तरी मामलात भी बखूबी निभाती है और साथ ही साथ अपनी बका की जंग भी लड़ रही है। जब हम कामयाब औरत की बात करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ मुलाजमत पेशा या आला ओहदों पर फाइज खवातीन का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम खवातीन हमारी गुफ्तगू में, हमारे मौजू में शामिल हैं जो हम वक्त घरेलू उमूर की निगरानी भी कर रही हैं, क्योंकि ये भी कुल वक्ती मुलाजमत से कम नहीं। बहरहाल ये बात मुसल्लमा है कि मौशरती सोच में तब्दीली के आसार उसी वक्त नुमायां होंगे जब सिनफी मसावात के लिए मुसलसल कोशिशें की जाएंगी। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का निस्फ हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद ये तबका अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। अगरचे आईने पाकिस्तान में हुकूक निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है और इस हवाले से क़वानीन भी मौजूद हैं, मगर इन पर खातिर खा अमल दरामद न होने के बायस खवातीन आज तक इस्तेहसाल का शिकार हैं। और इस बात की भी वजाहत करती चलूं कि सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन ही हुकूक की पामाली या इस्तेहसाली का शिकार नहीं, बल्कि मगरिब में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। वहाँ भी सिनफी इम्तियाज़ किसी न किसी सूरत मौजूद है। तभी हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ थीम्स के साथ बाकायदा तौर पर आलमी योम खवातीन मनाया जाता है, जैसा कि आज भी 8 मार्च है और हम सब खवातीन का आलमी दिन मना रहे हैं। आपको बताती चलूं कि दरअसल 8 मार्च 1907 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में 10 घंटे काम करने वाली सैकड़ों खवातीन ने औकात कार में कमी, उजरत में इजाफे और अदम मुसावात के खिलाफ मुजाहरा किया। उनका मुतालबा था कि हमें मजदूरों के बराबर हुकूक दिए जाएं। पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। उनके खिलाफ न सिर्फ घुड़सवार दस्तों ने कार्रवाई की बल्कि कई खवातीन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्होंने जबरी मुशक्कत के खिलाफ तहरीक और एहतजाजी मुजाहरे जारी रखे। पहली बार उसी साल 28 फरवरी को अमरीका भर में खवातीन का दिन मनाया गया। 1913 में पहली बार रूस में 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया गया और फिर उसी साल से हर साल 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन के तौर पर मखसूस कर दिया गया। हर साल का थीम मुख्तलिफ होता है और इस साल जो थीम दिया गया वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी आज की सिनफी मुसावात कल के पायदार मुस्तकबिल की जामिन। तवाजुन, बराबरी, मसावात और इस्लाम से ज़्यादा मसावात तो किसी मजहब में नहीं। कुरान पाक का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि बेशक मर्द व ज़न की फ़राइज़ अलग अलग मगर हुकूक यकसां हैं। ताहम हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खवातीन के हुकूक की बात करने का मकसद उन्हें मर्दों के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना नहीं, बल्कि औरत को अल्लाह ने अपने वजूद में ही वक़ार बख्शा है। मर्द व ज़न बराबर ज़रूर हैं मगर एक जैसे नहीं, और यही दोनों असनाफ का हुस्न है। मुसावात तो हर लिहाज से अहम और ज़रूरी है। मर्द और औरत बहसियत इंसान दोनों के हुकूक बराबर हैं। किसी के एक के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी तो मुआशरा अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। यानी ऐसा ना हो कि लड़कों को तो आला तालीम दिलवाई जाए और लड़कियों को बुनियादी तालीम से भी महरूम रखा जाए। मर्दों के लिए तो हर सहूलत मुयस्सर हो और ख़वातीन के हिस्से में आए बचा कुचा। अदम मुसावात का रवैया चाहे किसी के साथ भी अपनाया जाए वो जुल्म के मुतरादिफ है और हम जालिम का साथ कभी नहीं दे सकते। हम बहने बेटियां माई हैं।
سر پہ ہاتھ خدا کا ہے، قدموں کے تلے جنت رضوان، قدموں کے تلے جنت رضوان، ہم بزم جہاں کی رونق ہیں، ہم بہنیں بیٹی مائیں ہیں، ہم کو پیارا ہے امن جہاں، ہم کو پیارا ہے امن جہاں، ہم چاہیں تو سب سکھ سے بسے، ہم کو پیارے ہے سب دنیا، ہم کو پیارے ہے سب دنیا، ہم کو پیاری ہے ہر ایک جان، اس سر پہ ہاتھ خدا کا ہے، اس سر پہ ہاتھ خدا کا ہے، قدموں کے تلے جنت رضوان، قدموں کے تلے جنت رضوان، ہم بزم جہاں کی رونق ہیں، ہم بہنیں بیٹی مائیں ہیں، اجیارے اپنا جیون بھی ہر گھر ہم نے اجیارا ہے، ہم مانگے اب حق اپنا بھی ہر ایک کے حق کو مانا ہے، ہم بدلے تو دنیا بدلے، اجیارے اپنا جیون بھی ہر گھر ہم نے اجیارا ہے، ہم مانگے اب حق اپنا بھی ہر ایک کے حق کو مانا ہے، ہم بدلے تو دنیا بدلے، ہم بدلے تو بدلے انسان، ہم بدلے تو دنیا بدلے، دنیا بدلے۔ پیاری بہنوں، آپ کا اپنا پروگرام سکھی گھر ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور آج ہے 8 مارچ، خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ایک خصوصی فیچر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، رنگ جہاں ہم سے ہے، اور یہ فیچر آپ کے لیے تحریر کیا شازیہ ہما بخاری نے، راوی سائمہ حفیظ اور پیشکش ناہید یونس کی۔ تو آئیے سنتے ہیں رنگ جہاں ہم سے ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ لفظ عورت کی ہجے کریں تو عین سے عقل، واو سے وفا، رے سے رواداری اور تے سے تخلیق کی خصوصیات سامنے آتی ہیں۔
یعنی عقل و وفا کا پیکر، معاشرے میں رواداری اور محبت کے جذبے روشناس کرانے والی اور تخلیق کے عمل سے گزر کر اس دنیا میں زندگی کی تحریک برقرار رکھنے والی ہستی عورت ہے۔ اور یہی وہ عورت ہے جس کا تصور کرتے ہی آنکھوں میں جھلملاتے روپہلی اجالے، قوس قزح کی بہار، مہندی، گلاب، موتیے اور چنبیلی کی مہک اور ان جیسے نہ جانے کتنے اشعار چھم چھم کرتے قرطاس ذہن میں اترتے ہیں، لیکن یہی نزاکت بھرا وجود اپنے اندر چٹانوں جیسی مضبوطی، سمندروں سی عمیق گہرائی اور دھرتی جیسا ٹھہراؤ، دریاؤں کے تلاطم جیسے جذبات، باد صبا جیسی خنکی، باد سرسر جیسی سخاوت سمیٹے زمانہ در زمانہ زیست کے پرپیچ، نوکیلے اور سنگلاخ مشکل و طویل رستوں پر نہ صرف خانگی بلکہ ملکی و بین الاقوامی سطح پر مردوں کی شانہ بشانہ رواں دواں ہے، ساتھ ہی ساتھ نسل انسانی کی پرورش اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ وقت پڑنے پر اپنے فطری کردار کے دائرہ کار سے باہر بھی مصروف عمل ہے۔ یہ وہی عورت ہے جس نے ہمیشہ اپنے فرائض کو بطریق احسن نبھایا۔ وہ جب چار دیواری کے اندر تھی تو گھریلو امور کو اس سے بہتر کوئی نہ سنبھال سکتا تھا، اور یہ عہدہ آج تک اسی کے پاس ہے۔ اس نے قدم ذرا آگے بڑھایا تو علم کی ضامن بنی اور تعلیم کے ہر شعبے میں کامیابی کے علم بلند کرتی گئی۔ علم کے شعور نے اس کو یہ احساس دلایا کہ اس کی خداداد صلاحیتیں ادراک کی منتظر ہیں۔ یہ بظاہر نازک ہے لیکن در حقیقت اس مضبوطی کا استعارہ ہے جس کی بنا پر قومیں استوار ہوتی ہیں۔ وہ عورت جو مردوں کی جنت پر پاؤں دھرے کھڑی ہے، وہ عورت جو بیٹوں کو درس آگہی دیتی ہے، اور وہ عورت جو آدم کے بیٹوں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ آج عورت جان چکی ہے کہ اگر وہ تخلیق کر سکتی ہے تو تحقیق بھی کر سکتی ہے، وہ پرورش کر سکتی ہے تو سرزنش بھی کر سکتی ہے۔ ملک پاکستان میں دھرتی کی بیٹیاں کہیں فضاؤں کو چیر کر خلاؤں میں محو پرواز ہیں تو کہیں پاک فوج کی باغ تھامے عزم و ہمت کا لازوال ستون ہیں، اور منظر بدلے تو عدل و انصاف کی تنابیں کھینچ کر بدعنوانی سے ٹکر لیے کھڑی ہیں۔ وطن عزیز میں بے شمار خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کارناموں سے نہ صرف ہم وطن خواتین کا سر فخر سے بلند کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی نام کمایا۔ ایسا ہی ایک نام پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون 3 اسٹار جنرل محترمہ نگار جوہر کا ہے، جن کا تعلق پاک آرمی کے شعبہ طب سے ہے۔ ضلع سوابی کے گاؤں پنجپیر میں پیدا ہونے والی نگار جوہر ایک شیر دل فوجی کی بیٹی ہیں۔ والد بھی فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ آنکھ کھولتے ہی پاک فوج سے آشنا ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں عام لڑکیوں کی طرح چوڑیوں کی کھنک کے سپنے نہیں بلکہ پاک فوج کی پریڈ کے منظر لہراتے تھے۔ ان کے کانوں میں ریشمی سرسراہٹ نہیں بلکہ پاک فوج کا نعرہ مستانہ گونجتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح خاندان میں ایک نئی روایت کا آغاز کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ طب کو چنا، اور وہ پاک فوج کی پہلی خاتون سرجن ہیں۔ وہ پاک فوج کی کسی یونٹ کی پہلی خاتون کمانڈر ہیں۔ آپ نے پاک فوج کے سب سے بڑے ہسپتال کی کمانڈ سنبھالی۔ انہیں فاطمہ جناح گولڈ میڈل، تمغہ امتیاز اور ہلال امتیاز دیا گیا، اور UK رائل کالج کی اعزازی ممبرشپ سے بھی نوازا کیا۔ حال ہی میں وومن لیڈرز ایوارڈ سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جنرل نگار جوہر اپنی فیلڈ کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہتی ہیں، میں فوجی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے فادر ایک پکے فوجی تھے اور وہ آرٹلری میں گنر تھے، اور بیسکلی ہم ایک ویلیو اورینٹڈ اور مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ چیلنجز تو ہر جگہ میرے خیال میں فیمیلز کو آتی ہیں سامنے، جس طرح پٹھان فیملیوں میں ہوتا ہے کہ جی جلدی شادی کر دی جائے۔ تو FSC کے بعد اسی طرح میرے ماں باپ کا بھی یہی خیال تھا کہ جی ان کی شادی ہو جانی چاہیے، اور کیونکہ رشتے تو ہر فیملیز میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا شور شرابہ مچانے کی وجہ سے
क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था और फिर मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए मेरी मैट्रिक में, FSC में, बोर्ड्स में पोजीशंस थी। सो फिर जब मैंने ज़्यादा किया तो मेरी माँ ने कहा कि जी जब ये इतनी मेहनत से पढ़ती रही है और इतने इसने नंबर लेती रही तो ये अब इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि हम इसको आगे मेडिकल करने ना दें। अब मैं 1 महीना ही मुझे वहाँ खैबर में हुआ था जब मेरे पास कॉल लेटर आ गया कि जी आप सेलेक्ट हो गई आर्मी मेडिकल कॉलेज में। सो अब फिर चैलेंज था, और चैलेंज ये था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में कैसे आएँ, क्योंकि मेरे वालिद समझते थे कि जी जो लड़कियाँ होती हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, आउट ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव कह लें, अफेक्शन के, कि वो चाहते नहीं थे कि ये ऐसे उसमें जाए जहाँ इसको बाद में नौकरी करनी पड़े। सो उनको ये कन्विंस करने में फिर टाइम लगा, लेकिन जब वो कन्विंस हो गए तो मैं खैबर मेडिकल कॉलेज छोड़ के आर्मी मेडिकल कॉलेज में आ गई। और जब आ गई, जब 2 साल गुजरे तो फिर तो वो इतने खुश थे, फिर तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि जी ठीक है, शुक्र है ये इधर आ गई और एक प्रोटेक्टेड माहौल है और सिक्योर माहौल है। लेकिन यह है कि जब मेजर थी तो करनैली का रैंक बहुत बड़ा लगता था, करनैल बनी तो लगा कि ब्रिगेडियर बहुत बड़ा है, फिर जर्नैल बड़ा है। लेकिन जब भी अगला रैंक होता था तो मुझे ये लगता था कि ये रैंक क्यों नहीं मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलना चाहिए, मैं इसके हकदार हूँ। वहाँ कप्तानी में बैठ के ये लेफ्टिनेंट जर्नैली का रैंक नहीं देखा था। हम सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरी ऑफिस में बैठ के हम एज़ यूजुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इतने में जो है ना मेरे PA ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा कि जी चीफ बात करना चाह रहे हैं, मैं मिला रहा हूँ, मैं मिला दें। तो अब ये तो क्योंकि मेरी और उधर की गुफ्तगू थी तो इन्हें सुनाई नहीं दी, लेकिन यह है कि जैसे ही मैंने इन्हें इशारा किया ना कि खामोश हो जाएं, तो सबको ना, क्योंकि इंतज़ार था इस बात का कि पत कुछ होने वाला है, सो सब ना अपनी कुर्सियों से उठे और मेरे टेबल के आगे आगे आके खड़े हो गए। और इस दौरान में मुझे चीफ़ ने कहा कि जनरल साहब बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे, और ये एक कंबाइंड फ़ैसला है और ये मेरिट पे हुआ है और आपको हमने लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दे दिया। तो मैंने जैसे ही उनको कहा कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसके बाद सब ने फ़ोन उठाए और बाहर चले गए कि वो सब इतलात देना शुरू हो गए। लेकिन बहरहाल मेरे लिए बहुत बड़ा ये ओकेज़न था, और अगर सच पूछें तो उस वक्त आधी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी इस बात के बाद, क्योंकि ऐसा इवेंट था, ऐसी एक बात थी कि जिसके बाद आधी बातें तो आपको पता ही नहीं चल रही होती कि आपको चीफ ने क्या कुछ और कहा। 10 मिनट बाद जब मैंने देखा तो मेरा बरांडा भरा हुआ था, मेरा बाहर ग्राउंड भरा हुआ था लोगों से। तो मैं तो हैरान हूँ कि वो 10 मिनट में लोग आए कैसे इतने ज़्यादा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो आप कहते हैं कि आप शेयर किससे करना चाहती थी, तो जिससे मैं शेयर करना चाहती थी वो नहीं था, पर अल्लाह का शुक्र है कि बाकी सारी दुनिया थी। इंसानियत के दुखते पहलू को सहारने वाली लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर तमाम खवातीन के लिए न सिर्फ फख्र का बायस हैं, बल्कि अज़्म हौसले का पैकर हैं और वतन अजीज़ की बेटियों के लिए एक रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान की एक और बेटी जो नज़ाकत व दिलकशी के साथ साथ आहनी जज्बों और फौलादी इरादों की मालिक है। इसकी निगाह दूर रस और उड़ान सूरत शाही है। उसकी फेमो ज़का, पहुंच बेइदा ज़िमकां और कारनामे तशतस बाम हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून ऑपरेशनल फाइटर पायलट आयशा फारूक हैं, जो 24 अगस्त 1987 में पंजाब के ज़िला बहावलपुर के शहर कायमपुर में पैदा हुई और अवाइल उम्री से ही जीस्त की सख्त राहों पर रवां दवां हो गईं। 2013 में पाकिस्तान की लड़ाका तैयार बरदार खातून बन गईं और स्क्वाड्रन 20 में खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। फाइटर पायलट आयशा फारूक अपनी उड़ान के बारे में बताती हैं। मुझे बचपन से ही शौक तो था कुछ मुख्तलिफ करने का, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करेगा कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूंगी। मैंने बल्कि एयरफोर्स में आके यहाँ पे जो माहौल देखा, तो यहाँ पे सबसे जो स्पेशल मैंने चीज महसूस की वो ये थी कि मेरिट बेस पे हमारा आपस में कोई कंपैरिजन नहीं रखा गया। जो एक क्राइटेरिया रखा गया कि वो जो क्राइटेरिया मीट करेगा वही इस काबिल होगा कि उसको इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम उड़ाने के लिए दिया जाएगा।
تو اس میں ایک خاتون کی ایک مرد کی ڈسٹنکشن نہیں رکھی گئی، اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ موٹیویٹنگ فیکٹر تھا. اکیڈمی میں آنے سے پہلے تو ایک سیکوینس ہوتا ہے کچھ ٹیسٹ کا، جس میں ذہنی جسمانی ہر طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ کم از کم وہ منیمم کرائٹیریا میٹ کر سکے، کہ جس کی وجہ سے اکیڈمی میں پھر رپورٹنگ پاسبل ہو سکے. اکیڈمی میں آ کے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگلے دن شاید آپ کو جہاز دے دیا جاتا ہے فلائی کرنے کے لیے. ایسا بالکل نہیں ہے. 2 سال کی ٹریننگ اتنی ٹف ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ واقعی ایک فیری لینڈ نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. سنجیدہ شعبہ ہے جس کے لیے آپ کو مائنڈ کی الرٹنس اور باڈی کی اسٹرینتھ بہت ریکوائرڈ ہے. میرے یہ یہاں پہ آنے کا آغاز صرف ایک سوچ کی تبدیلی سے ہوا کہ میرے اندر بھی اتنا ہی جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جتنے کسی اور سپاہی میں ہوگا. تو جب میں یہاں آئی تو مشکل تھا، کیونکہ پہلا قدم تو ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ جیسے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی سخت فیلڈ ہے اور تم دیکھنے میں اتنی کمزور ہو، اور اس طرح کے جو وہم ہوتے ہیں عام طور پہ، لیکن وہ شروع سے اس بات میں سپورٹو رہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ فیلڈ ضرور جوائن کرنی چاہیے. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ایک دفعہ فیصلہ کرو، اس میں پھر کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہے، ایک دفعہ فیصلہ کرو. تو ان کی یہ نصیحت آج تک میرے ساتھ ہے. میں 3 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ہم 2 ہی بہنیں تھیں. تو میری والدہ بے شک ان کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں تھی، وہ ایک ہاؤس وائف ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ ایک عورت کو کوئی بھی برا وقت خدا نخواستہ آ سکتا ہے، تو وہ اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے اس معاشرے کا مقابلہ کر سکے. تو بچپن سے ہی میرے اندر یہ پروٹیکٹیو سکلز تھیں اپنی چھوٹی بہن کے لیے، اپنی والدہ کے لیے. وہ ہمیشہ مجھے مین آف دا فیملی کہتی ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا سپاہی بچپن سے تھی. ضرب عزم میں حصہ لے کر وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک کرنے میں پیش رہنے والی یہ بہادر بیٹی ذہنی پختگی اور اعصابی مضبوطی کی مثال ہے. وہ جو صحرا است دریا است، نہ بالوں پر ماں است کی تصویر ہے. وہ جو فضاؤں پر تسلط قائم رکھنا جانتی ہے. وہ جو اپنی نگاہ کے دام سے دشمن کو گرانا جانتی ہے. وہ نزاکت کو کہاں مانتی ہے. اس کی فکر رسا کہتی ہے، ہوائیں ہوں فضائیں ہوں، ہوائیں ہوں فضائیں ہوں خلائیں ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میرے کیا حوصلے کم ہیں، میرا کیا ظرف کمتر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے جی. میں کہنے کو بہت نازک سے ہی، لیکن مجھ کو کمزور مت سمجھو. میں کہنے کو بہت نازک سے ہی، لیکن مجھ کو کمزور مت سمجھو. اڑانے ہیں سریا تک، ارادے ہیں بہت خالص، کہ کھوجوں گی خلا کو میں، ستارے ہوں سیارے ہوں. کہ کھوجوں گی خلا کو میں، ستارے ہوں سیارے ہوں، کمند ان پر میں ڈالوں گی، تبھی خود کو میں مانوں گی. عرض وطن کی بیٹیاں مہر و وفا کی تصویریں ہیں، صدق و وفا کا پیکر ہیں، عدل و انصاف کی دائی ہیں. انہوں نے جس شعبے میں ایان وقت کو تھاما، اپنی گرفت آہن سے رفتار زمانہ کو قابو کر لیا. ایسی ہی ایک مثال پاکستان کی پہلی خاتون محترمہ عائشہ ملک ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج منتخب ہوئی. لاہور ہائی کورٹ کی جج سے ترقی پا کر سپریم کورٹ میں پہنچنے والی عائشہ ملک 2030 میں ممکنہ طور پر پاکستان کی پہلی چیف جسٹس خاتون ہوں گی. اگرچہ قانون کے شعبے میں پاکستانی خواتین کا تناسب گزشتہ ادوار میں کم رہا، لیکن عائشہ ملک کا نام اس شعبے میں آنے والی خواتین کے لیے نہ صرف ایک روشن راہداری ہے، بلکہ امید اور عدل کی علامت ہے. میں عدل کی زنجیر ہوں، میں عدل کی زنجیر ہوں، ظلمت گدائے وقت میں انصاف کی توقیر ہوں، میں عدل کی زنجیر ہوں.
सजता है मान भी मुझसे है, हर शोबे में है नाम मेरा, ये पाकिस्तान भी मुझसे है। तकदीर अज़ल ने लिखा यही कि हर इंसान भी मुझसे है, मिल्लत की ताकत कुव्वत हूँ मैं, पाकिस्तानी औरत हूँ, पाकिस्तानी औरत हूँ। इस पाक सरज़मीं की गैरत हूँ, मैं पाकिस्तानी औरत हूँ। इस पाक सरज़मीं की गैरत हूँ, मैं पाकिस्तानी औरत हूँ। बेशक मैं गाँव की किस्मत हूँ, मैं पाकिस्तानी औरत हूँ, 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 पाकिस्तानी औरत हूँ। प्यारी बहनों, इस प्रोग्राम में हम हमेशा वो सेगमेंट्स लेकर आते हैं जो आपकी दिलचस्पी के मुताबिक हों, जो आपको अच्छे लगें, जिन्हें आप सुनना चाहें। और यही वजह है कि हम अपनी उन बहनों को भी कभी नहीं भूलते, कभी नहीं फरामोश करते कि जो घरों में बैठकर काम करती हैं अपने हाथ से, यानी दस्तकारी का काम करती हैं। और यही दस्तकारी का काम जिस तरह उन्होंने सीखा और अब जिस तरह उनके लिए अर्निंग का बायस बन रहा है। और समझें कि जब हम ऐसी बहनों को देखते हैं कि जो घर में बैठकर काम करती हैं और इस प्यारे वतन पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। यही वजह है कि हमने अपना सेगमेंट शुरू किया है। हमारा दस्तावेजी प्रोग्राम है ये घरेलू दस्तकारियाँ, और ये आपके लिए लेकर आई हैं साइमा ख्वेब। आप सुनिए, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस खित्ता अर्ज़ में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ दर्जनों कौमें आबाद हैं, जो अपनी मुनफरिद खसूसियात की बिना पर पूरी दुनिया में अपनी रस्म व रिवाज को रोशनास करवाने का ज़रिया होती हैं। पाकिस्तान की घरेलू दस्तकारियाँ भी हमारे रस्म व रिवाज और रिवायात की आयनादार हैं। मुल्क पाकिस्तान में हर इलाके, कबीले, खित्ते की मुनफरिद दस्तकारियाँ पाकिस्तान के हुनर और महारतों को पूरी दुनिया में रोशनास करवाने का बेहतरीन ज़रिया हैं। अपनी रिवायात, सकाफ़त, तहज़ीब, लोक विरसा और अपने फ़नून की हिफाजत करना और उन्हें पूरी दुनिया से मुतारिफ़ करवाना हम पर लाजिम है। बिलाशुबा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बासी, मेहनती और जफाकश हैं, जो घरेलू दस्तकारियों के आला और मयारी काम को नस्ल दर नस्ल चला रही हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन घरेलू दस्तकारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और मर्दों के साथ मौशी जिम्मेदारियां संभालने में उनकी मददगार भी होती हैं। दुनिया भर में सनतों को 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है: बड़े पैमाने की सनतें, दरमियानी सनतें और छोटी या घरेलू सनतें, जिनमें घरेलू दस्तकारियां भी शामिल हैं। हमारी ख़वातीन घरेलू दस्तकारियों के ज़रिए अपने हुनर को पूरी दुनिया में रोशनास करवा रही हैं। दही ख़वातीन हों या शहरी, अपने अपने वसाइल में काम करते हुए अपने फ़न को अपनी मसनूआत के ज़रिए पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवा कर बेहतरीन रोज़गार भी कमा रही हैं। मैं साइमा ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ जी बिस्मा तारिक के ऑफ़िस में, और बिस्मा तारिक से हम बात करेंगे घरेलू दस्तकारियों के हवाले से और किस तरह से इन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साइमा। मैं और मेरी अम्मी ने जो अपने सफ़र का आगाज़ वो एक छोटे लेवल से किया था, अब हम लोग एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो किस तरह से आपने सोचा कि घरेलू दस्तकारियों ही की साइड पे जाना चाहिए आपको? क्योंकि ये वो जो काम है ये बहुत अच्छा है और औरतों को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि ये काम घर बैठे हो जाता है। पहले मेरी अम्मी घर पे ही सिलाई कर लेती थी, मोहल्ले के जो कपड़े वगैरह आते थे हम लोगों ने वो सीना शुरू किए थे। लेकिन उसके बाद मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ मैंने बीच में मीनाकारी और कशीदाकारी को साथ लेते हुए बाकी भी हम चीज़ें वगैरह उस पर कर लेते हैं, जिस तरह शादी वगैरह के कपड़े, उसके ऊपर सिलाई कढ़ाई ये भी हो जाता है, सारा शीशे का काम हो जाता है उसके ऊपर, और हमारा रिबन वर्क का काम ये भी सारा हो जाता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा बिस्मा ये बताइए कि किस चीज़ की डिमांड आजकल ख़वातीन में है? मलबूसात पर कौन सा ऐसा काम, आपको पता है कि अब बाहर का मौसम है, तो इस तरह के मौसम में ख़वातीन की क्या डिमांड होती है कि आपसे क्या चीज़ ज़्यादा ऑर्डर की जाए?
بہار کا موسم وہ ہوتا ہے کہ سردیاں جا رہی ہوتی ہیں اور گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں. دراز قد والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پنک، پرپل، ریڈ، اورنج یہ والے جو کلر زیادہ پسند کرتے ہیں. جو بلکی لوگ ہوتے ہیں وہ یلو، پنک اور اس طرح کے وائٹ یہ والے رنگ جو ہیں وہ پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں. جی اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اب آپ نے جو اپنا کام ہے وہ اس کو مزید بڑھا دیا ہے اور آپ اب اس کو جو ہے وہ آن لائن بھی لے گئی ہیں، تو اس کام کو آن لائن لے جانے کا کوئی خاص آپ کا مقصد ہے؟ جی بالکل، خاص مقصد ہمارا یہ تھا کیونکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے آن لائن سے. پہلے گلی محلے سے ہمیں صرف آرڈر آ جاتے تھے، لیکن جب سے ہم لوگوں نے اپنا آن لائن والا سسٹم جو ہے اسٹارٹ کیا ہے، ماشاءاللہ ہمیں راولپنڈی، اسلام آباد کے بجائے دیگر بہت سارے شہروں سے ہمیں آ جاتے ہیں آرڈر پر کپڑے. جو آرڈر ہمیں بوتیک سے آتے ہیں وہ ہم گھر پر ہی بیٹھ کے سلائی کڑھائی کا کام کر کے آرڈر پر ہم انہیں بوتیک میں واپس دے دیتے ہیں. پاکستان میں بنائے جانے والے کپڑے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بننے اور بنانے کا عمل خاص توجہ طلب ہے. کراچی میں بنائے جانے والے کپڑے اور ان کی اقسام کی بات کریں تو بڑے بڑے کارخانے بھی موجود ہیں اور گھریلو دستکاریاں بھی، جہاں بروکیٹ، جامہ وار، کم خواب، بنارسی اور تاجوئی جیسے قیمتی اور زرق برق کپڑے بنائے جاتے ہیں. یہ تمام کپڑے پاکستان میں عروسی ملبوسات کی تیاریوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ پاکستان میں ایک بڑا کاروبار بھی ہے اور یہی فن دستکاری ان کے روزگار کا واحد ذریعہ بھی ہے. یہ کپڑے سلائی کے وقت انتہائی مہارت کے ساتھ کڑھائیوں اور بیلوں سے مزین کیے جاتے ہیں. سندھ میں چھاپے کے کام یعنی بلاک پرنٹ کی اجرک اپنی مثال آپ ہیں. یہ تمام امور گھریلو دستکاریوں کی ہی مرہون منت ہے. 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل سے ہی صوبہ پنجاب میں سوتی کپڑوں کی صنعت نے خوب ترقی کی. سوتی کپڑوں کی صنعت نے پنجابی ملبوسات میں نئے نئے طرز کے لباس متعارف کروائے اور گھریلو دستکاریوں نے مزید تراش خراش کر کے انہیں جدت سے مزین کر دیا. یہ پنجاب کی تہذیب نئی جدت کے ساتھ گھریلو دستکاریوں کی ہی مرہون منت ہے. گھریلو دستکاریوں نے تہواروں میں ملبوسات کے رنگ کو مزید گہرا، منفرد اور جاذب نظر بنا دیا ہے، جن میں شیشے کا کام، سوتی دھاگے کا کام، شیڈو ورک، بھرائی کا کام، گوٹے اور جھلمل ستاروں کا کام گھریلو دستکاریوں کی رونق کو مزید بڑھا رہا ہے. گھریلو دستکاریوں کے ذریعے خواتین معاشی طور پر مضبوط اور خود کفیل ہو رہی ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت سمانہ مغل موجود ہیں اور سمانہ جو ہیں وہ خاص طور پر کام کر رہی ہیں بیڈ شیٹس کے حوالے سے، اور یہ کیا کام کر رہی ہیں اور کس طرح سے کام کا آغاز کیا تو ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی سمانہ. میں آن لائن بیڈ شیٹس کا کام کرتی ہوں، جو ہم لوگ فیصل آباد سے آرڈر پہ منگواتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر خود کام کرواتے ہیں. تو یہ جو کام ہوتا ہے یہ کس قسم کا کام آپ کرواتے ہیں اور کیا ڈیمانڈ ہے آج کل اس کام کی کہ بیڈ شیٹ پر کون کون سے کام آپ کروا کے اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں؟ ہم لوگ مختلف کام کرواتے ہیں، جیسے ہمارے پاس مختلف بیڈ شیٹس ہوتی ہے، سترنگی ہوتی ہے، ٹائی اینڈ ڈائی ہوتی ہے، جھالر والی ہوتی ہے اور 4 سوتی ٹانکا کی ہوتی ہیں. یہ بہت پسند کی جاتی ہیں اور یا کسی کو گفٹ دینا ہو شادی پر تو یہ ہم سے آرڈر پہ لیتے ہیں. جی سمانہ، یہ بتائیے کہ کیا موسموں کے حساب سے بھی بیڈ شیٹس کے آرڈر آپ کلیکٹ کرتی ہیں اور کس طرح کے آرڈر آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی میں موسم کے اعتبار سے بھی کرتی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جیسے آپ کو پتہ ہے سردیاں چل رہی ہیں تو زیادہ تر جو ہمارے پاس آرڈرز آتے ہیں وہ موٹی بیڈ شیٹ کے آتے ہیں، کیونکہ ایک تو سردیاں بھی ہیں، اوپر سے پھر موٹی بیڈ شیٹ کی چادر اگر ڈلی ہو تو وہ اچھی بھی لگتی ہے. اگر تو موسم ٹھنڈا ہے تو آپ اس پہ شوق کلر ڈالیں گے تو وہ اچھا لگے گا. گرمیوں میں اگر پتلے کپڑے کی بنی ہوگی تو وہ زیادہ اچھی لگے گی. جی سمانہ، یہ بتائیے کہ جو شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں تو اس طرح کے موقع پر کس قسم کی بیڈ شیٹس کا آرڈر آپ کے پاس زیادہ آتا ہے؟ اس کے اوپر بیڈ شیٹ پہ زیادہ تر ہمارا میرر ورک ہوتا ہے، کڑھائی ہو جاتی ہے اور ساتھ جو ہے وہ سوتی ٹانکے وغیرہ اور ربن ورک ہوتا ہے. یہ شادیوں میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور شوخ رنگ جو ہونا جتنے سارے وہ بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اچھا، تو کیا یہ والی بیڈ شیٹس پہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی کمپلین آئی ہو کہ نہیں جی اس بیڈ شیٹ میں یہ نقص تھا یا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی آپ کے پاس کمپلین آئی ہو اگر بیڈ شیٹس کے حوالے سے؟ جیسا کہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین کو آپ آرڈر دے دیتی ہیں اور وہ آپ کو بیڈ شیٹس جو ہے وہ اسٹچ کر کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. میری
میری جو ٹیم ہے وہ بہت محنت کرتی ہے اس کے اوپر, تو آج تک ہمیں ایسی کوئی کمپلین نہیں آئی. بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کی خوشی کا بھی خیال رکھتے ہیں, ان کے جو ٹائم ہے اور ان کا پیسہ ہے اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتی. تو یہ ہمارے ساتھی جی سمانہ مغل, اور سمانہ آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ. ہماری خواتین ملبوسات پر مختلف کام کر کے گھریلو دستکاریوں میں میز پوش, دستی رومال, پردے, چادریں, دسترخوان اور ایسے دیگر پارچہ جات بھی بنا رہی ہیں جن میں ستارے ٹانکنا, کرن لگانا, گھوٹے سے پھول بنانا, کڑھائی کرنا, ریشمی دھاگوں سے نام لکھنا, یہ سب ہماری مشرقی تہذیب کی خاص روایات تصور کی جاتی ہیں. ان تمام کاموں کی دنیا میں مانگ بڑھتی جا رہی ہے. ملتان میں اونٹ کی کھال سے بنے ویسکوٹ, نیلے رنگ سے میناکاری کیے جانے والی چادریں نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی بہت سراہی جاتی ہیں. پاکستان بلا شبہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ہر قسم کا مقبول عام ریشم پایا جاتا ہے, جس میں شہتوت, ریشم کے کیڑے اور موگا سے حاصل کیے جانے والے ریشم شامل ہیں. دنیا کا مشہور ترین کپڑا ڈینم, جس سے جینز کی پتلون تیار کی جاتی ہے, وادی مہران کی تہذیب کے زمانے میں تیار ہونا شروع ہوا اور آج تک پاکستان میں ہی بنایا جا رہا ہے. کپڑوں پر کڑھائی کے ہنر کی ابتدا ممکنہ طور پر پاکستان کے شمالی علاقے چترال اور ہنزا کی کڑھائی دار اونی شالوں سے ہوئی. خطے کے سرد اور سخت موسم میں اوڑھنے کے لیے تیار کی جانے والی یہ شالیں اپنے موٹے اونی دھاگے اور گہرے اور گرم رنگوں کی وجہ سے مشہور ہیں. پاکستان کی شمالی پٹی کا ایک اور ہنر سوات کا سرخ رنگوں سے کاڑھا جانے والا پھلکاری ٹانکا ہے, جس کا استعمال شالوں, کمبل اور دیگر کپڑوں پر بکثرت کیا جاتا ہے. عموماً پیلے, نارنجی اور آتشی گلابی رنگوں کے دھاگوں سے مزین یہ ٹانکا اس علاقے کی پہچان بن چکا ہے. گھریلو دستکاریاں ہماری ثقافت کے فروغ اور بقا کا ذریعہ ہیں. یہ معاشی ترقی کا اہم ذریعہ بھی ہیں کیونکہ تخلیقی اور ثقافتی گھریلو دستکاریاں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سازگار ماحول کی آبیاری ہیں. پروگرام سکھی گھر ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی پیشکش. اس وقت یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر سنا جا رہا ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج ہے 8 مارچ خواتین کا عالمی دن, اور آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہم نے ترتیب دیا ہے. پیاری بہنوں, اس وقت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں پاکستان کی پہلی کوپیما خاتون جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا, سمینہ بیگ, ان کی گفتگو. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان گلگت کی. آئیے سنتے ہیں. دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے بعد جب آپ نے سب سے لالی پرچم لہرایا تو اس وقت کیا آپ کے احساسات تھے؟ تمام سننے والوں کو السلام علیکم. جہاں تک ایوریسٹ کے سمٹ کا تعلق ہے تو اوبیسلی بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی, کیونکہ پاکستانی خاتون اور پہلی خاتون جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اس چوٹی پہ لہرایا, تو اوبیسلی بہت خوشی کا مقام تھا میرے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایوریسٹ کی 60th اینیورسری یعنی ایوریسٹ کے 60 سالہ تقریب منا رہے تھے, اور ہم لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, میں اور میرے بھائی وہاں پہ. تو کیونکہ دوسرے ممالک سے بہت سارے ممالک سے لوگ آئے تھے تو ہم بھی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہاں پہ, تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی. اور جب میں سمٹ پہ پہنچی تو اوبیسلی آنکھوں میں آنسو, اور جب میں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تو وہ لمحہ میرے لیے مطلب نہ بھولنے والی لمحہ ہے, اور وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی کیونکہ ایز اے مسلم اور پاکستان کی خواتین کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی تھی, تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی. یہ جذبہ, یہ جو آپ کو ہمت ملی, کسی کو آپ نے آئیڈیل بنایا یا شروع سے ہی بچپن سے ہی یہ آپ کا شوق تھا کوہ پیمائی کا؟ بالکل بچپن سے مجھے شوق تھا, اور میرا آئیڈیل میرے بھائی ہے مرزا علی,
جس نے 16 سال کی عمر میں ماؤنٹینئرنگ سٹارٹ کی تھی. اور میرا جو بھی جتنا بھی ٹریننگ یا پھر فزیکلی مینٹلی جس نے مجھے پریپیئر کیا، جب میں چھوٹی سی تھی تو کہانیوں کی صورت میں میرے بھائی مجھے پہاڑوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب آپ بڑی ہو جائیں گے تو پھر ہم کلائمبنگ کریں گے. تو بچپن سے اس نے مجھے مینٹلی پریپیئر کیا تھا کہ ہم نے یہ کام آگے کر کے جانا ہے. اور خود اس نے 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کیا. اور پھر ساتھ ساتھ میں جب میں دیکھتی تھی کہ باہر سے خواتین آتے ہیں ہمارے ملک میں کلائمبنگ کے لیے، تو ہمارے ملک سے کوئی خاتون نہیں ہے جو اس کھیل میں. تو میں نے کہا کہ ویسے تو دوسرے کھیل اسپورٹس میں ہے خواتین، کرکٹ میں ہے، اسکواش میں ہے اور ٹینس میں، لیکن اس اسپورٹس میں کوئی نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ الگ سے کرے، یونیک کرے اور تھوڑا ڈفرینٹ کرے. تو ہم نے اس کو میں نے اسے ایز اے فرسٹ پاکستانی پروفیشنل ماؤنٹینئرنگ میں نے پروفیشن لیا. تو بھائی سے سب کچھ ٹریننگ وغیرہ بھائی سے حاصل کیا میں نے. اور اس کھیل کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے اور اسپیشلی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کہ اگر پاکستان کے ایک خاتون ماؤنٹین کلائمب کر سکتی ہے تو وہ اپنے جو اپنے زندگی میں وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلچرل دائرۂ کار میں رہ کے، اپنے مذہبی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ایک لڑکی پہاڑ سر کر سکتی ہے تو وہ اپنے کیپیسٹی میں کچھ بھی کر سکتی ہے. سمینا، یقیناً گلگت بلتستان کے لوگوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ہمت کی کوئی کمی نہیں، لیکن اپرچونیٹیز کی بہت زیادہ کمی ہے. یقیناً آپ نے بھی مسائل فیس کیے ہوں گے. اس مقام تک جانے کے لیے حکومتی اداروں کا ساتھ کتنا رہا، اور آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اس کے لیے نہ صرف خواتین بلکہ جو کوہ پیما ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بھی اس کھیل کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کس قسم کے اقدامات حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے؟ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسپورٹس ہے، مطلب اسپورٹس تو سارے مہنگے ہیں لیکن یہ اسپورٹس کافی مہنگے ہیں. تو اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ رہا وہ فائنینشلی ہم نے بہت زیادہ مسائل فیس کیے. میرے بھائی پچھلے 6 سالوں سے کوشش کر رہے تھے، پروپوزلز بنا کے مختلف اداروں کے پاس جاتے تھے، گورنمنٹ کے پاس جاتے رہے، لیکن کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اور یہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا ہمارے لیے. تو ہم لوگوں نے اب ایک آرگنائزیشن بنایا ہے میرے اور میرے بھائی نے، پاکستانی یوتھ آؤٹ ریچ کے نام سے. اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے کہ پاکستان کی جو یوتھ، نہ صرف خواتین، دونوں میل فیمیل دونوں کو ہم لوگ ٹریننگ دیں گے. اور لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ آئے تھے لمز یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس، ان کو ہم لوگوں نے ٹریننگ دیا. تو پاکستان یوتھ آؤٹ ریچ کی جو پلیٹ فارم ہے وہ اسی کے تھرو ہم لوگ اس اسپورٹس میں میل اور فیمیل یعنی یوتھ کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کریں اور ٹریننگز دیں. اور پھر یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اوبیسلی اس قسم کے اسپورٹس کو جتنا ہو سکے وہ پروموٹ کرے، کیونکہ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جا کے پہاڑ چڑھے، ہر قسم کے اس میں وہ لوگ جو یوتھ ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور ملک کی جو امیج ہے وہ ہم لوگ پازیٹیو وے میں دے سکتے ہیں دنیا کو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ سے سر کرنے لگی اور اس دوران ایسا کوئی یادگار لمحہ جو آپ ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کے بعد آپ نے محسوس کی، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ زندگی کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے؟ بالکل، جب میں سمٹ پہ پہنچی ایورسٹ، جب میں نے سمٹ کیا اور پاکستان کا پرچم لہرایا ایز اے فرسٹ پاکستانی خاتون، تو اور مطلب 22 سال کی عمر میں، تو یہ میرے لیے مطلب ایک انفارگیٹیبل مومنٹ، اور اس کو میں کبھی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ ایک مسلمان خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کی خاتون، تو اوبیسلی یہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. سمینا بیگ صاحبہ، گلگت بلتستان میں ٹورزم جو انڈسٹری ہے جس سے یہاں کی معیشت کا دار و مدار ہے، آپ اس انڈسٹری کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، ٹورزم جو ہے گلگت بلتستان کی جو جتنے دار و مدار ہے وہ ٹورزم پہ ہے. اور پچھلے 4-5 سالوں سے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹورزم جو ہے بہت زیادہ کم ہوا تھا ہمارے علاقے میں ملکی حالات کی وجہ سے، کیونکہ صرف ایک یہ نہیں کہ ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان میں ماؤنٹین کلائمب کرتے ہیں، اس سے جو اکانومی ہے وہ آتے ہیں ملک میں اور یہاں اور اسپیشلی گلگت بلتستان، کیونکہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے ان کی جو روزگار ہے وہ اسی سے ہے، ٹورزم سے. اور اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ ٹورزم کے ذریعے ہی دیتے ہیں بچوں کو ایجوکیشن. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ماؤنٹینئرز کا کوئی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ماؤنٹین کلائمب کرنے آتے ہیں اور نیچر کو انجوائے کرنے آتے ہیں. ہمارے سننے والوں کو خصوصاً خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟
تمام سننے والوں کو اور اسپیشلی خواتین کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خواتین کو اسپیشلی یہ کہ مشکلات تو بہت سارے آتے ہیں زندگی میں، اور ان کو فیس کرے اور ان سے لڑے اور اپنے آپ پہ یقین رکھے. آپ نے جو زندگی میں حاصل کرنا ہے اس کے لیے سخت محنت کرے، اور انشاءاللہ آپ ضرور جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کریں گے. اور فیملیز کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے بیٹیوں کو خصوصاً، لڑکوں کو بھی تعلیم، لڑکے تو کچھ بھی کر سکتے زندگی میں، لیکن اپنی بیٹیوں کو ضرور تعلیم دے اور ان کو سپورٹ کرے. جیسے اگر میری فیملی مجھے سپورٹ کرتے، میرے بھائی مجھے سپورٹ کرتے کہ میں ایک ایسا کام کروں جو کہ دنیا کے خطرناک ترین کام سمجھا جاتا ہے، اس کو کھیل سمجھا جاتا ہے اس کو. اگر میری فیملی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں آج اس مقام پہ ہوں، تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو ضرور موقع دے، ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرے. اور اس میں فیملیز کی بھی بہت حد تک کنٹریبیوشن ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. سامعین، دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون ثمینہ بیگ کی گفتگو سن رہے تھے. ثمینہ بیگ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر شہزل خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حوصلے
یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سکھی گھر، بلکہ آپ کا اپنا پروگرام سکھی گھر. آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. یہ پروگرام بہت ہی پیار سے آپ کے لیے سجایا اور سنوارا ہماری پروڈیوسر ناہید یونس نے، اور اب مجھے یعنی اپنے میزبان سائمہ حفیظ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ضرور ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.